बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका मेज़बान साबिर शाकिर। आज आपके साथ कुछ रीजनल पॉलिटिक्स, इस रीजन में क्या हो रहा है, पाकिस्तान ख़ास तौर पे उसका ताल्लुक़ है, उससे अहम मामलात हैं, सेंसिटिव मामलात हैं, पहुँचे हुए हैं, वो हैं अफ़गानिस्तान के। आपको मालूम है कि अफ़गानिस्तान में एक मुआहदा हुआ था 1 साल से ज़्यादा का अरसा हुआ। दोहा में एक पीस एग्रीमेंट हुआ था, अमन मुआहदा अफ़गान तालिबान के दरमियान और अमेरिका के दरमियान। उस वक्त प्रेसिडेंट ट्रंप की हुकूमत थी और उस मुआहदे के तहत गैर मुल्की फ़ौजों का इनखला होना था अफ़गानिस्तान से, और गैर मुल्की फ़ौजों का इनखला जुज़वी तौर पे हो गया। लेकिन इस दौरान अमेरिका में हुकूमत तब्दील हो गई, रिपब्लिकन वापस आ गए, रिपब्लिकन की छुट्टी हो गई प्रेसिडेंट ट्रंप की, और डेमोक्रेट्स वापस आ गए। तो डेमोक्रेट्स की अपनी पॉलिसी, सदर बाइडेन की अपनी पॉलिसी, और उसी पॉलिसी के नतीजे में अफ़गान तालिबान और अमेरिका के दरमियान जो अमन मुआहदा हुआ था, उसमें कुछ ब्रेकें लग गईं, उसमें कुछ हर्डल्स क्रिएट हो गई, और रुकावटें इस तरह से क्रिएट हुई कि अफ़गानिस्तान में जो एक मुतालबा किया जा रहा था कि पहले मुकम्मल तौर पे जंग बंदी हो और जंग बंदी हथियार एक साइड पे रख दिए जाएं और उसके बाद आगे बढ़ा जाए, लेकिन अफ़गान तालिबान ये बात मानने के लिए तैयार नहीं है कि इस तरीके से बातचीत आगे चलाई जाए। उनकी डिमांड ये है, और इसीलिए फिर गैर मुल्की फ़ौजों का इनखला भी रुक गया। अब जब गैर मुल्की फ़ौजों का इनखला रुक गया तो मामलात संजीदा हो गए, और गैर मुल्की, और इसका बाकायदा तौर पे ऐलान भी कर दिया गया, वाशिंगटन की तरफ से भी कर दिया गया और नेटो की तरफ से भी कर दिया गया। दोनों ने कहा कि जनाब हम इस तरीके से अफ़गानिस्तान को जंगजुओं के रहमो करम पे छोड़ के नहीं जाएंगे। पहले बैकडोर चैनल पे राब्ते हुए, और बैकडोर चैनल पे राब्ते होने के बाद बैकडोर डिप्लोमेसी, और ख़ास तौर पे सिविल मिलिट्री डिप्लोमेसी दोनों तरह की, और अमेरिकी सेंटकॉम के जनरल, उनकी यहाँ पाकिस्तान आमद भी हुई, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब से उनकी मुलाकात भी हुई, उसमें भी ये मामला सर फहरिस्त था। फिर एक दोहा में मुज़ाकरात का एक दौर भी हुआ। अब पाकिस्तान से भी ये डिमांड की जा रही है कि पाकिस्तान अफ़गान तालिबान पे अपना असर व रसूख बढ़ाए और अपना सारा दबाव इस बात पे डाले कि जो हम चाहते हैं वो पहले हो, यानी जंग बंदी हो, जंग बंदी के बाद हथियार एक साइड पे रख दिए जाएं, मुकम्मल पीस हो, अशरफ गनी की हुकूमत को कबूल कर लिया जाए, और उसके बाद फिर इंटर अफ़गान डायलॉग उसको आगे बढ़ाया जाए। ये जो चीज़ है, यही वजह तनाज़ा बनी हुई है, और कतर में मुज़ाकरात हुए लेकिन हतमी नतीजा ना हो सका उस पर किसी किस्म का। और दूसरी जानिब अफ़गान तालिबान ने यह भी कहा कि अगर अमेरिकी फ़ौजों की और गैर मुल्की फ़ौजों की वापसी में किसी तरह की तौसी की गई अफ़गानिस्तान से, तो वो उनको हरगिज़ काबिल कबूल नहीं होगा। इस दौरान हुआ ये कि तशद्दुद के वाक़यात भी बढ़ गए और हमले भी बढ़ गए। उसकी रीज़न है कि अफ़गान तालिबान ने भी अपनी पोजीशन मुस्तहकम कर ली, और न सिर्फ मुस्तहकम की बल्कि अपनी अस्करी जद्दोजहद को आगे बढ़ाने की नई हिकमत अमली तैयार कर ली, और वो इसलिए कि वो ये समझते हैं कि उनके साथ धोखा हो रहा है और उनको घेरा जा रहा है, और उनको निहत्ता करके उनको फारिग कर दिया जाएगा, और आइंदा का जो सियासी सेटअप है उसमें जो उनके साथ मुआहदे हुए हैं उन मुआहदों की रूगर्दानी की जाएगी और वो बेयारो मददगार हो जाएंगे। ये वो चीज़ है, इसमें पाकिस्तान भी अपना रोल प्ले कर रहा है, और क्योंकि पाकिस्तान के बेहतरीन मफाद में है कि अफ़गानिस्तान में पायदार अमन हो, पायदार पीस हो, और इसीलिए सिक्योरिटी के इश्यूज़ ना हों, पाकिस्तान की जो मगरबी सरहदें हैं वो महफूज रहें। अफ़गानिस्तान में अगर कोई गड़बड़ होती है तो आपको मालूम है कि वहाँ पे अपसेट होगा, तो लोग फिर पाकिस्तान की तरफ दौड़ते हैं, और पाकिस्तान की तरफ दौड़ते हैं तो मामलात गड़बड़ होते हैं। ये जो सीज़ फायर हुआ
پاکستان اور انڈیا کے درمیان وہ بھی اسی سلسلے کی کڑی تھی، کیونکہ پاکستان نے یہ بات رکھی تھی کہ ہم مکمل طور پہ کیسے اپنے آپ کو سیکیور سمجھ سکتے ہیں کہ ادھر مغربی سرحدیں بھی غیر محفوظ، مشرقی سرحدیں بھی غیر محفوظ، تو یہ پاسبل نہیں ہے۔ تو اس میں امریکہ نے اپنا رول پلے کیا اور جنگ بندی کروائی، اور آپ کو معلوم ہے کہ 23 اور 24 فروری کی درمیانی شب کے بعد ہمارے دشمن ملک کی طرف سے کسی قسم کی کوئی گولہ باری نہیں ہوئی اور مکمل امن ہے۔ اور خاص طور پہ پھر مقبوضہ وادی سے جو کشمیری قیادت ہے ان کو بھی رہا کیا گیا، میر واعظ عمر فاروق کو، لیکن رہا کے بعد فوری طور پہ نظر بند کر دیا گیا۔ اور ادھر جب بات کی جائے تو اس میں وہ بڑے کلیئر، خیر وہ ایک علیحدہ چیپٹر ہے۔ اس کے بعد اب دوسری جانب باقی جو ریجنل پلیئر ہیں افغانستان کے بارے میں، اس میں پاکستان ہے، روس ہے، چین ہے، ایران ہے، یہ سب کے سب جو ہے وہ ہر صورت میں یہ بھی چاہتے ہیں کہ افغانستان میں پیس ہو، لیکن امریکہ نے جو معاہدہ کیا ہے اس معاہدے کی بھی پاسداری ہو، اور جو یو ٹرن امریکہ نے لیا ہے وہ درست نہیں ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ بھی یہ سمجھتا ہے کہ اگر وہ افغانستان سے چلا گیا اور اس کے بعد ان کے جو لائک مائنڈڈ ہیں وہ بھی اپوزیشن میں رہ گیا، اقتدار بھی ان کے ہاتھ سے نکل گیا، تو پھر ذرا صورتحال مختلف ہوگی۔ اور اس میں ہمارا دشمن ملک جو ہے، پڑوسی ملک مشرقی سرحد پہ، وہ سب سے زیادہ اس کو مسئلہ بنا ہوا ہے۔ تو 1 مئی 2021 تک امریکہ طالبان کے دوحہ میں ہونے والے امن معاہدے کے مطابق 1 مئی 2021 تک اپنی فوجوں کو ہر صورت میں انخلا کرنا ہے، لیکن جو نیٹو چیف ہیں وہ بھی اس بات سے انکاری، اور واشنگٹن بھی اس بات سے انکاری ہو چکا۔ اور اس سلسلے میں اب جبکہ چائنا، پاکستان، روس یہ اب ایک کانفرنس کرنے جا رہے ہیں، اور ان کا خیال ہے کہ ہر صورت میں افغانستان میں امن قائم کیا جائے، اور اب پیرالل اسٹریٹجی تیار کی جا رہی ہے۔ اور پیرالل اسٹریٹجی کے اثرات اگر واشنگٹن کے مفادات نہ پورے ہوئے اور انہوں نے سمجھا کہ ہمارے مفادات پورے نہیں ہو رہے، ہمارے مفادات کو لک آفٹر نہیں کیا جا رہا، اور پاکستان اس سلسلے میں اپنا وہ کردار ادا نہیں کر رہا جو کہ امریکہ کی خواہش ہے، تو ایسی صورت میں پاکستان میں بھی ڈی سٹیبل پولیٹیکل جو ہے ملک ڈی سٹیبل ہو سکتا ہے یا کروایا جا سکتا ہے۔ یہ بات آپ ذرا ذہن میں رکھیے، اور اس میں پھر آپ سی پیک کو بھی ساتھ جوڑ دیں، اور چائنا کا معاملہ جو ہے اس کو بھی جوڑ دیں، چائنا اور پاکستان کے جو تعلقات ہیں اس کو بھی ذرا ذہن میں رکھیے کہ پاکستان اور چائنا بدستور آگے بڑھ رہے ہیں، کاؤنٹر اسٹریٹجی تیار کی جا رہی ہے، اور اس میں پاکستان جو ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ اگر یہ نہ ہو ماضی کی طرح جب روس کے خلاف جہاد چل رہا تھا، تو یہ نہ اس وقت جب روس کو شکست ہوئی افغانستان میں اور پاکستان کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا گیا، افغانستان کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا گیا، اور اس کے تمام منفی اثرات پاکستان کو بھگتنا پڑے، اور افغانستان میں شروع ہو گئی تھی خانہ جنگی۔ اس لیے اب جو باقی ریجنل پلیئرز ہیں وہ پہلے سے ہی بندوبست کر رہے ہیں اس ساری صورتحال سے بچنے کے لیے۔ تو روس کے وزیر خارجہ، روسی نمائندہ جو پاکستان آئے تھے، ان کی ملاقات ہوئی، شاہ محمود قریشی صاحب سے ہوئی، باقی لیڈرشپ کے ساتھ ہوئی، تو وہ ایک پیغام لے کے آئے تھے کہ ہمیں اس معاملے میں اہم رول ادا کرنا چاہیے، اور پیرالل متوازی طور پہ ایک اپنی اسٹریٹجی بھی بنانی چاہیے، لہٰذا اس پہ کام شروع ہو چکا ہے۔ اور اس میں پاکستان نے مکمل طور پہ روس کو یقین دہانی کروا دی تھی کہ ہم اس سلسلے میں اس طرح کی کوئی بھی ایفرٹ کی جائے گی ہم اس کو سپورٹ کریں گے، اور اس طریقے سے یہ ماسکو میں اجلاس طلب کیا جائے گا، طلب کیا جانا تھا،
اور اس اجلاس میں ہی یہ سارے معاملات ہونے تھے۔ اس میں پاکستان، روس، چین، ایران یہ سب کے سب یہ چاہتے ہیں کہ افغانستان میں دوبارہ جو ہے وہ جنگی ماحول نہ ہو، وہاں پہ دوبارہ فسادات نہ ہوں، بلکہ جو پولیٹیکل ڈائلاگس شروع ہوا ہے، سیاسی حل تلاش کیا جا رہا ہے اور کیا گیا تھا، اس کو ہی آگے بڑھایا جائے۔ اس میں خاص طور پہ افغان طالبان کی جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے وہ مختلف ملکوں کا وزٹ کر چکی ہے اور اپنے طور پہ کچھ ڈیسیشن بھی لے چکی ہے، اور اپنے طور پہ انہوں نے اپنی ایک ریڈ لائنز کہنا چاہیے اس کا تعین کیا ہے کہ وہ اس سے آگے نہیں جائیں گے۔ لیکن خاص طور پہ اگلی بات یہ ہے کہ اب وہ ڈبل چل رہے ہیں، یعنی پولیٹیکل لیڈرشپ ڈائلاگ کو کامیاب کرنے کی کوشش کر رہی ہے، مذاکرات کو کامیاب کرنے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن دوسری جانب جو عسکری گروپ ہے، جو اس کی عسکری قوت ہے، وہ بھرپور تیاریاں بھی کر رہی ہے۔ تو یہ جو مہینہ ہے مارچ کا، یہ کافی امپورٹنٹ ہے اس معاملے میں، اور افغانستان میں جو کچھ ہوگا اس کے اثرات پاکستان پر بھی پڑیں گے۔ ابھی مارچ اور اپریل 2 مہینے باقی ہیں درمیان میں۔ ان 2 مہینوں میں کوشش کی جا رہی ہے کہ کوئی بیچ بچاؤ کا راستہ اختیار کیا جائے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ افغانستان میں اگر غیر ملکی فوج نکلتی ہے تو اس صورت میں اشرف غنی کی حکومت ہو یا جو لائک مائنڈڈ جن کا بالکل پورا انحصار ہی غیر ملکی افواج پہ ہے، تو ان کا کوئی وہاں پہ دال گلنے والی نہیں ہے۔ تو یہ افغانستان میں اس وقت ایک گو کی کیفیت ہے۔ تو دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں کیا ہوگا۔ پاکستان بڑا بچ بچا کے اس پل صراط سے گزر رہا ہے کہ افغانستان میں امن بھی قائم رہے، افغانستان میں کسی بھی اسٹیک ہولڈر کے ساتھ اس کے تعلقات، خاص طور پہ افغان قیادت، خواہ وہ موجودہ ہے یا آنے والی ہے، یا وہاں پہ کیونکہ وہاں پہ بھی کئی گروپس ہیں، ان کے ساتھ معاملات پاکستان کے صحیح رہیں۔ اور اگر کل کو پاکستان کی کوشش یہی ہے، روس کی بھی یہی کوشش ہے، ایران، چائنا کی، کہ افغان طالبان اور انٹرا افغان ڈائلاگ جو ہے وہ خوش اسلوبی سے ہو جائے اور ایک معاہدہ ہو جائے پرماننٹ، اور کیونکہ یہ عبوری سیٹ اپ چاہتے ہیں، بلکہ یہ سبھی چاہتے ہیں کہ ایک عبوری سیٹ اپ تشکیل دیا جائے اور افغانستان کا جو نظم و نسق ہے وہ اس عبوری سیٹ اپ کے حوالے کیا جائے۔ پھر وہ عبوری سیٹ اپ آ کے جس میں سب کی نمائندگی ہو، وہ آ کے آئندہ کے انتخابات کروائے اور وہاں پہ ایک ڈیموکریٹک وے میں آگے بڑھا جائے۔ تو دیکھنا ہے کہ یہ گول اچیو ہوگا یا نہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔